मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल, हमने इब्राहीम को पहले ही से हिदायत दी थी। इब्राहीम अपने वालिद और अपनी कौम से कहने लगे, मा हादिहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये क्या तस्वीरें हैं जिनके सामने तुम हर वक्त मुस्टंडे बने हुए बैठे रहते हो। मुस्टंडे का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसे गर्दन झुका के इनके अदब एहतराम में बैठे रहते। तस्वीरों में ऐसा ही होता है ना, लोग अपने पीरों की तस्वीरें लगाते हैं, बुत भी एक तस्वीर ही होती है। तो बड़ी हकारत से कहा, ये क्या है, सुबह शाम इनके सामने झुकते हो और मिठाइयाँ ला के रख रहे हो। और वो जो करते हैं ना हिंदू लोग, सुबह शाम पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, सेवा कर रहे हो, इनकी बत्तियां जला रहे हो, ये क्या है, ये इनकी औकात क्या है। जब भी किसी के पास कोई बात की दलील नहीं होती ना, तो उसको दलील से बात समझ में नहीं आती। आप उसकी उस शय की तहकीर करेंगे तो बात समझ में आएगी। जैसे मैं आमिलों के बारे में कहता हूँ, अबे ये क्या है, ये बेकार जाहिल किस्म के लोग हैं, ये पठान होटल से 2 पराठे तो ला नहीं सकते, ये संगदिल महबूब तुम्हारे कदमों में ला के डालेंगे। ये जो दलील है ना, स्टाइल, इससे इन आमिलों की अजमत दिल से निकल जाती है। अगर अक्लमंद होगा आदमी, अक्लमंद नहीं होगा तो फिर वो तो फिर समझाते रहो सारी जिंदगी। अबे इन पर्चियों में क्या रखा हुआ है जो तुम गले में काले काले पट्टे लटका के घूमते हो। कल एक साहब अच्छे भले मोटे ताजे हट्टे कट्टे, उनके गले में मैंने एक तावीज़ देखा। मैंने उनसे कहा, यही स्टाइल था मेरा, ये क्या लटकाया हुआ है यार, काला पट्टा हिंदुओं की तरह। कहते हैं भाई जायज़ तावीज़ है। मैंने कहा जायज़ ना जायज़ की बहस मैंने की आपसे, अच्छा लग रहा है ये काला पट्टा गले के अंदर लटकाया हुआ यहाँ पे। छोड़ो, सुन्नत पर अमल करो। नबी इस रात को सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम किया करते थे। जायज़ नाजायज़ की बहस में तो मैं पढ़ ही नहीं रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, ये मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये अच्छा लग रहा है, ये क्या पट्टे गलों में डाले हुए हैं। जानवरों के गले में पट्टे होते हैं या मुशरिकों के गले में पट्टे लगते हैं, वो काले धागे नीले धागे। लोगों को देखा होगा ना, अपने अंगूठे पे अलग धागा बांधा हुआ है, इधर अलग धागा, इधर इमाम जामिन, इधर कुछ। ओ भाई नीट क्लीन सीधे साधे घूमो, कोई टेंशन हो अल्लाह से दुआ मांगो, खत्म। और सुन्नत को फॉलो करो। सुन्नत में क्या है, रात को सोने से पहले 4 कुल पढ़ के दम कर लिया, आयतल कुर्सी पढ़ ली, सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा पढ़ लिया, बस। अब भी अगर जिन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना अब आएगा लाज़मी। वो जिन नहीं है, वो कोई और चीज़ है, वो जिन, ठीक है ना। तो नहीं आएगा जिन चुड़ैल भूत इंशाअल्लाह। ये इन तावीज़ गंडे वालों के ज़्यादा आते हैं जिन चुड़ैल भूत। तो मेरा भी यही स्टाइल होता है, क्या गले में जाहिलों की तरह पट्टे डाल के। वो कहता है क्या नाजायज़ है, वो भाई नाजायज़ का फतवा मैं नहीं दे रहा, लेकिन ये अच्छा लग रहा है आपके गले में तो छोड़ो, इसको उठा के फेंको। हमारे गले में देखा कभी कोई पट्टा? अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चों के गले में कोई पट्टा नहीं है, कुछ भी नहीं, आराम से हंसी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे रहा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और आमिलों के ख़िलाफ़ इतना बोलने के बावजूद आज तक कोई आमिल ऐसा नहीं है कोई जिन चुड़ैल भेज के मुझे कोई नुकसान पहुंचा सके। इन कमबख्तों के पास कुछ है ही नहीं। ये तो बुज़दिल लोगों के लिए अल्लाह ने इन लोगों को पैदा किया है। तो इसलिए ये पट्टे मट्टे काले नीले पीले फलीते पलीते धागे ये छोड़ दो, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करो। अच्छा भाई, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा हादिही तमासिल, ये क्या तस्वीरें हैं भाई तुम्हारे हाथों की बनाई हुई। तो कौम जवाब में कहने लगी कि वजदना आबा अना लहा आबिदीन, भाई हमारी परंपरा है ये। आप हिंदुओं से कहें ना इन बुतों की क्यों इबादत करते हो, तो वो जवाब में कहते हैं, भाई जब हम हिंदू घर में पैदा हुए हैं तो हमारा ख़ानदान और हमारा मज़हब हमें गॉड की तरफ से क्या मिला है, यही मिला है, तो अल्लाह हमसे इसी पे खुश है। ये दलील दुरुस्त नहीं है। एक ईसाई ने से मैंने पूछा, यार तुम क्यों इस मज़हब को फॉलो करते हो? उसने कहा कि अगर अल्लाह को मुझे मुसलमान बनाना था तो अल्लाह मुझे मुस्लिम घर में पैदा कर देता,
جب اللہ نے مجھے کرسچن پیدا کیا ہے اس کا مطلب وہ اسی پہ خوش ہے. میں نے کہا اچھا بھائی. میں نے کہا اس کا مطلب ایک آدمی چوری کرتا ہے, آپ اس سے کہتے ہو کہ چوری کیوں کرتے ہو, وہ کہتا ہے میرا خاندان ہی چور ہے. میں کس گھرانے میں پیدا ہوا؟ چوروں کے گھرانے میں. میرے ابا مسجد سے چپل چراتے ہوئے پکڑے گئے تھے, ماموں گھنٹی بجاتے ہوئے پکڑے گئے تھے, اور خالہ سٹا لگاتے ہوئے پکڑی گئی تھیں. تو ہمارا تو خاندان ہی کیا ہے. تو اللہ کو اگر مجھے نیک بنانا تھا تو مجھے ڈاکوؤں کے گھر میں پیدا نہ کرتا. تو یہ دلیل درست ہوگی. تو جیسے عملی خرابی ہوتی ہے اسی طرح نظریے کی بھی خرابی ہوتی ہے. تو باپ دادا کی وجہ سے نہ عملی خرابی اختیار کرنے کی اجازت اور نہ نظریاتی خرابی. ہاں باپ دادا اگر خاندانی ہو پھر ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ نا یہ آیتیں ہمارے خلاف فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کو مانتے ہو, ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو کرتے ہو نبی کو چھوڑ کے. نبی کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ابو حنیفہ اور نبی کا راستہ ایک ہی ہے. یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ایک مطلب آپ نے سمجھا اور ایک مطلب ابو حنیفہ نے. ابو حنیفہ کی سمجھ پہ پوری امت گواہی دیتی ہے کہ وہ مجتہد تھے, آپ کی سمجھ پہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا. تو ایسے مجتہد کو فالو کرنا یہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے. ہاں مجتہد کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے اس میں مجتہد کو فالو کرنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ ثابت ہر نتھو پتھو کا کام نہیں ہے. آپ اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے. اصل میں آپ کی سوچ اور آپ کا علم کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے. تو آپ اس کو تھوپ رہے ہوتے ہو پوری دنیا پر. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ ما ہذہ التماثیل, یہ کیا ہے؟ یہ نا توہین کے وقت ایسا کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم, بے شک تم بھی, و آباؤکم تمہارے ابے دادے بھی, فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اب پوری قوم ایک طرف, اکیلے ابراہیم ایک طرف. قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, انہوں نے کبھی اتنے اسٹریٹ فارورڈ اپنے بتوں کے خلاف سنا نہیں تھا. فرسٹ ٹائم وہ یہ سن رہے تھے کیونکہ جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نا وہاں تو سارے بتوں کی عبادت کرنے والے, ہمیشہ بتوں کا نام احترام سے لینے والے, بھگوان پہ چڑھاوے چڑھانے والے. فرسٹ ٹائم انہوں نے اتنا کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنی تھی کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کیا ہیں غلط. تو وہ جواب میں کہتے ہیں اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, اے ابراہیم آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ؟ بعض دفعہ انسان مذاق میں ایسا بولو نا کہہ دیتے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی سیریسلی بھی ایسا کوئی بات کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ماحول کیسا انسان کو تباہ کرتا ہے. سب ایک ہی گیت گانے لگتے ہیں بیٹھ کے. کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ حق پر ہیں. ابراہیم نے فرمایا نا میں مذاق نہیں کر رہا. ربکم رب السماوات والارض, تمہارا رب یہ نہیں ہے, وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں اس پر گواہ ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا نہیں ہے. خدا کون ہے؟ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. اور پھر کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, ایک تدبیر سوچی انہوں نے, یہ دل میں کہا انہوں نے کہ یہ لوگ, وہ تو کئی سال سمجھاتے رہے نا, قرآن تو مختصر واقعہ بیان کرتا ہے, سمجھاتے رہے, ان کے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت ابراہیم کے دل میں آیا کہ ایک ورک شاپ کرواتا ہوں میں ان کو. ٹھیک ہے نا, کیا کرواتا ہوں؟ ایک پراپر ورک شاپ, ایک پریکٹیکل کر کے میں ان کو دکھاتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ جس دن یہ لوگ تہوار منانے جائیں گے, ان کا کوئی تہوار آتا تھا اس میں سب اکٹھے ہوتے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے, ہر قوم تہواروں میں اکٹھی ہوتی ہے اور مسلمان عید کے دن ہر ایک اپنی اپنی مسجد میں اخپل طریقے سے نماز پڑھا رہا ہے. حالانکہ ہمیں تو زیادہ بڑا اجتماع کرنا چاہیے نا. یہ بھی ایک عجیب سا کام ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ میں دل میں کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم, میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. انہوں نے کہا جب جو ہے نا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا پھر شاید ان کو عقل آ جائے.
تو وہ قوم کہیں تہوار میں جانے لگی. حضرت ابراہیم سے کہا آپ بھی چلیں. انہوں نے فرمایا انی سقیم, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو کہا نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو یہ بظاہر تو جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا. ان کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو رہی. اس کو توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب آپ کچھ اور لیتے ہیں اور سامنے والا کچھ اور, یعنی ذو معنی لفظ استعمال کرنا. تو حضرت ابراہیم نے ذو معنی لفظ استعمال کیا, میری طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ آرام کریں, ہم چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا کیا, فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم, سب کو ٹنڈا اور لنجا کر دیا. انہوں نے گئے نا ان کے جو بھی ان کا بت خانہ ہوگا اس کے اندر بہت سارے بت تمیز سے رکھے ہوئے تھے. یہ روزی دینے والا, یہ اولاد دینے والا, یہ شادی کرانے والا, یہ کوئی شادی کر کے پھنس گیا تو اس کو اس مصیبت سے نکالنے والا. مختلف قسم کے بتوں کی ورائٹیز تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے جا کے, بڑی ہمت کی بات ہے, پوری قوم میں اکیلے یہ کام کر رہے ہیں, تو کسی کے کان کاٹ دیا, کسی کے ہاتھ کاٹ دیا, لنگڑا کنا بنا دیا کسی کو. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس, اچھا بہت ابراہیم علیہ السلام نے ذہانت یہ کی کہ جو ان میں سب سے بڑا مستنڈا تھا نا اس کے گلے میں کڑھالا لٹکا دیا, اس کو کچھ نہیں کیا اس کے گلے میں کیا کر دیا, کلہاڑا لٹکا دیا. تو جب وہ واپس لوٹے تو وہ اپنے بتوں کا حال دیکھ کے حیران ہو گئے, بھئی یہ ہمارے بت کو, ہمارے بھگوانوں کو, خداؤں کو ہو کیا گیا ہے. تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. اب کس نے کی ہے, قالوا سمعنا فتى یذکرہم, لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو اکثر ان کا تذکرہ, برا تذکرہ کرتا رہتا ہے. ایک دن کہہ رہا تھا یہ کیا تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں عبادت کے لیے, یقال لہ ابراہیم, اس کا نام کیا ہے ابراہیم, اسی نے کیا ہوگا اور تو کوئی برا بھلا بولنے والا نہیں ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس, لوگوں نے کہا کہ سب کے سامنے اس کو لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اعتراف کرے وہ. قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, کیا آپ نے اے ابراہیم ان بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے. ایک کی آنکھ غائب ہے, ایک کی ناک پتہ نہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے, ایک کا گھٹنا تلاش کر رہے ہیں, تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل رہا, پتہ نہیں کدھر گیا ہے, تو آپ نے کیا یہ. حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا, یہ جو ہے نا یہ جو سب سے بڑا نہیں ہے, چپ کر کے آرام سے مستنڈا بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے, جس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور کلہاڑا بھی اسی کے گلے میں, اس نے کیا ہے. فاسألوہم, اور جن کے ساتھ ہوا ہے نا ان سے پوچھو, وہ سب اسی کا نام لیں گے. جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے بھائی, جو زخمی ہوئے ہیں وہ زخمی خود بتائے گا کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے. تو سب ایک ہی کا نام لیں گے, ان سے پوچھ کے دیکھو, سب بتائیں گے اس نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون, قرآن کہہ رہے چند سیکنڈ کے لیے نا سب اپنی بغلیں جھانکنے لگے اور اپنے دل میں بولنے لگے یار تم واقعی بڑے برے لوگ ہو, بڑے ہی ظالم لوگ ہو, یہ کم بخت کہاں سے بتا سکتے ہیں. تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرنے لگا کہ کیا پتھروں کو تم نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے جو کم بخت بول نہیں سکتے. تھوڑے دیر کے لیے تو ان کو یہ احساس ہو گیا, اور حضرت ابراہیم کا مقصد بھی یہ تھا. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر پلٹے اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون, ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. دیکھو حضرت ابراہیم یہ عمل کروا کے نا ان کی زبان سے نکلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے, یہ کسی کام کے نہیں ہے. یہ تبلیغ کا بڑا خاندانی طریقہ تھا, لیکن آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے اس طریقے پر عمل نہ کریں, وہ آپ کو بھی ٹنڈا اور لنجا بنا سکتا ہے. پھر لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوں, ان سے بتوں سے کوئی نہیں پوچھے گا کون کس نے کیا, آپ سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا. تو وہ ابراہیم تھے, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, وہ انہی پہ جچتا تھا. آپ اپنی حیثیت کے مطابق ہنسی خوشی زندگی گزاریں جیسے گزر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, بس تبلیغ کر دیا کریں محبت کے ساتھ. تو فرجعوا الی انفسہم, ہاں, قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. حضرت ابراہیم نے فرمایا تو کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں
نفع. جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ تمہارا کیا کریں گے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. تف ہے تمہارے اوپر. کیسا انداز ہے دیکھو تبلیغ. تف ہے تمہارے اوپر اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان پہ بھی تف ہے, کسی کام کے نہیں ہے یہ. تو جواب میں کیا؟ باطل آدمی کے پاس دلائل تو ہوتے نہیں, دھمکیاں ہوتی ہیں. تو کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم, لوگو ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی حفاظت کرو. خدا تو خود بندوں کی حفاظت کرتا ہے, ادھر کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ بھگوانوں کی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, آگ میں ڈالا گیا, ہم نے آگ کو حکم دیا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے علاقہ چھوڑ دیا, کیونکہ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. علاقہ چھوڑا. اللہ نے آپ کو کیا نعمت دی؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, آپ کے بھانجے حضرت لوط بھی آپ پر ایمان لے آئے. دونوں چلے گئے برکت والی زمین ارض شام میں. لوط علیہ السلام کو وہاں ایک قوم کی طرف اللہ نے بھیجا, اور اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, ہم نے ابراہیم کو ہبہ کر دی, گفٹ میں اسحاق ایک بیٹا دے دیا. وَيَعْقُوب, اور بیٹے کے بعد پوتا بھی انہی کی زندگی میں دے دیا یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور سب کو ہم نے نیک بنایا.